यसुल मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, आज हम साल के दौरान 25वें आम इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं। आज की तलावतें हमें हलीमी, फ़रोतनी, आजिज़ी और इनकिसारी पर ज़ोर देती हैं। आज की पहली तलावत आपने हिकमत की किताब में से सुनी है, लेकिन हिकमत की किताब अपनी नौइयत की एक मुनफरिद किताब है। ये गालबन दूसरी सदी क़ब्ल अज़ मसीह में लिखी गई। इस किताब को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहले हिस्से में मुसन्नफ़ जो है वो हिकमत की तारीफ़ करता है और जो इन बातों पर अमल करते हैं वो खुदा के साथ मुलाकात करते हैं, खुदा के साथ जुड़ते हैं, खुदा के साथ एक मज़बूत रिश्ता कायम करते हैं। और आगे चलकर फिर इस मज़बूत रिश्ते की तासीर को बयान किया गया है, उसके असरात को बयान किया गया है कि जब कोई इंसान दानाई और हिकमत की बातों पर गौर करके अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करता है, खुदा की तरफ रजू लाता है, खुदा के साथ जुड़ता है, खुदा को अपनी ज़िंदगी में आला मुकाम देता है, खुदा से वफ़ादार होता है, तो फिर उसकी ज़िंदगी में क्या असरात होते हैं। इसके दूसरे हिस्से में तारीख़ नजात पर बहस की गई है कि हिकमत की रूह से तारीख़ निजात क्या है। ये किताब सिकंदरिया के शहर में एक बहुत ही आला तालीम याफ्ता शख्स ने लिखी। ये किताब प्रोटेस्टेंट बाइबल में आपको नहीं मिलती क्योंकि वो इसे इल्हामी किताब नहीं मानते, लेकिन हम कैथलिक अकीदा रखने वाले लोग जो हैं वो इसे खूबसूरत किताब, मुनफरिद किताब, बहुत ही अच्छी किताब और इसके साथ साथ इसके इल्हामी होने में भी कोई शक व शुबा नहीं है, इसीलिए इसको कलाम मुक़द्दस की ज़ीनत बनाया गया है। आज की तलावत के अंदर दो तरह के इंसान आपको नज़र आते हैं। एक वो जो खुदा के साथ हैं, वफ़ादारी की ज़िंदगी बसर करते हैं, हलीमी और फ़रोतनी इख्तियार करते हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं। और दूसरे लोग वो हैं जो खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं रखते, वो शैतान के साथ हैं और वो हमेशा हक और सच कहने वाले लोगों के रास्ते में रोड़े अटकाते रहे हैं। तो ये ना सिर्फ उस दौर में था बल्कि आज भी जब कोई अच्छा शख्स, जब कोई शरीफुल नफ्स इंसान एक अच्छी शरीफाना शराफत की ज़िंदगी बसर करना चाहता है तो दूसरे लोग जो हैं वो उसे जीने नहीं देते हैं, वो उसकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं, वो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे किरदार अदा करते हैं कि वो दुखों और मुसीबतों में घिर जाता है। और आज की ये तलावत हमें बताती है कि वही वो मोमेंट होते हैं, वही वो लम्हात होते हैं जब आपने खुदा के साथ जुड़े रहना है। दुनिया जो है वो आपको अज़ियत भी दे सकती है, आपके ख़िलाफ़ भी हो सकती है, आप पर इल्ज़ाम तराशी भी हो सकती है, आप पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप खुदा की तरफ हैं, आप खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं। हिकमत का लफ्ज़ जो है ये इल्म नहीं है,
کہ بہت سارے لوگ جب ہم کسی شخص کو بڑا پڑھا لکھا دیکھتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا دانا شخص ہے، لیکن حکمت اس سے بیونڈ ہے، حکمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کو معلوم ہے، علم کا مطلب ہے کہ آپ اس حد تک چیزوں کو جانتے ہیں، آپ ان کے بارے میں نالج رکھتے ہیں، لیکن حکمت جو ہے وہ اس علم سے آگے ہے۔ حکمت جو ہے وہ نشانات کو دیکھ کر کوئی رائے قائم کرنا، اور خاص طور پر اپنی زندگی میں اس کا مشاہدہ کرنا، اس کا ایکسپیرینس کرنا، اور وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کی حکمت ہے، وہ آپ کی دانائی ہے، کیونکہ آپ نے ان حالات میں شامل ہو کر اس چیز کا خود تجربہ کیا ہے، اور اب آپ اس کو اپنے تجربات کی بنا پر، اپنے مشاہدات کی بنا پر جب بیان کرتے ہیں تو وہ حکمت ہے۔ حکمت کا مطلب نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے، معلوم کرنا نہیں ہے، جان لینا نہیں ہے، بلکہ اس میں سے نکلنا، اس تجربات کو دیکھنا، خود ان کا مشاہدہ کرنا۔ تو جب آپ ایکسپیرینس بیسڈ پر بات کرتے ہیں تو وہ بات انسانوں کے ٹچ کرتی ہے، وہ بڑا اثر رکھتی ہے، وہ انسانوں کو مولڈ کر دیتی ہے۔ جب بھی آپ اپنی اس بات کو بیان کریں گے جو آپ نے خود اس کا تجربہ کیا ہے، تو وہ یقیناً اور ہمیشہ اپنے اندر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہودیوں سے کہا کہ آپ جب درختوں کی کونپنیں نکلتی ہیں تو آپ جان جاتے ہیں کہ گرمی آنے والی ہے، لیکن آپ میری باتوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ تجربات اور مشاہدات کا علم ہے جسے ہم حکمت، دانائی اور ادراک کہتے ہیں۔ تو یہ حکمت کی کتاب جو ہے ہمیں وہ باتیں بتاتی ہے جو ایکسپیرینس شدہ ہیں، تجربات کی بنا پر کہی گئی اور لکھی گئی، اور روح القدس کی مدد سے یہ سارا کلام جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دو طرح کے لوگ آج کی کتاب کے اندر موجود ہیں۔ کہا گیا ہے کہ بدکار آپس میں کہتے ہیں آؤ راست کار کے لیے کمین لگائیں۔ تو شروع میں ہی دو قسم کے لوگ آپ کو مل گئے، بدکار اور راست باز۔ اور بدکار لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں، ہمیشہ اچھے کاموں کو پسند نہیں کرتے، ہمیشہ خدائی آواز کو نہیں سنتے، ہمیشہ الہام کے خلاف ہوتے ہیں، ہمیشہ سچے انسانوں کے لیے ان کا جینا تنگ کر دیتے ہیں، ہمیشہ خدا کی طرف جو لوگ ہوتے ہیں انہیں ستایا جاتا ہے، بدنام کیا جاتا ہے، الزام لگائے جاتے ہیں، ان کی شرافت پر، ان کی زندگی پر، ان کے اعمال پر، ان کے کردار پر، ان کی سوچوں پر، ان کی فکروں پر۔ تو یہ زندگی کو مشکل بنا دینا۔ بدکار آپس میں کہتے ہیں آؤ ہم راست کار کے لیے کمین لگائیں، کیونکہ وہ ہم پر گراں ہے، وہ ہمیں مشکل ہے ہمارے لیے اس کو برداشت کرنا، اس کے وجود کو برداشت کرنا، اس کی شخصیت کو برداشت کرنا، اس کی باتوں کو، وہ گراں ہے ہمارے اوپر، کیونکہ وہ راست کار ہے، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ ہمارے کاموں کا مقابلہ کرتا ہے اور شریعت کے عدول کے لیے ہم کو سرزنش کرتا ہے کہ جب ہم
शरीयत के मुताबिक काम नहीं करते तो वो सरजनश करता है। तो सच्चा इंसान जो होता है वो हमेशा हक और सच की बात कहता रहता है, क्योंकि वो इसका फिक्र नहीं करता कि दूसरे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, दूसरे मेरे लिए क्या सोच रख रहे हैं। वो हमेशा बढ़ता रहता है, बताता रहता है, और वही उसका हकीकी काम है। क्योंकि जो रास्तकार है वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वो दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। बेशक उसकी मुखालफत हो रही है, बेशक वो गरां है, वो उनके कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सरजनश करता है, और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। देखें कि आया उसकी बातें सच हैं या नहीं, और जाने कि उसका अंजाम कैसा होगा, क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा। ये तलावत जो है वो रोज़ों के दरमियान भी पढ़ी जाती है। तो ये खुदावंद यीशु मसीह पर बहुत फिट आती है कि वो लोग जो उसके खिलाफ थे वो ये समझते थे अगर ये खुदा का बेटा है तो हमारी तमाम तर सरजनशों के और इल्ज़ामात और इसकी ज़िंदगी में दुखों को लाना, और हम देखेंगे कि खुदा इसकी कैसे मदद करता है। एक और तरह की सोच है कि एक शख्स को उसकी ज़िंदगी के दायरा कार को तंग से तंग करते जाना, और फिर देखना कि वाकई ही ये खुदा के साथ है, वाकई ही ये खुदा का बेटा है, वाकई ही खुदा इसकी मदद करता है। तो इस तरह की ये सोच आज की इस पहली तलावत में आपको दी गई है, और ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के लिए नहीं बल्कि उन सब के लिए जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जो उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा तस्लीम करते हैं और मसीहाई किरदार अदा करते हैं, अपने मुआशरे के अंदर, अपनी कम्युनिटी के अंदर हमेशा सच का साथ देते हैं। तो उनकी ज़िंदगी कभी भी फूलों की सेज नहीं हो सकती। मसीही ज़िंदगी जो है वो दुखों का सफ़र है, दुख बर्दाश्त करना है, और उन दुखों में रहते हुए वफादारी का सबूत देना है, और उसके बाद फिर आपको उसका अजर मिलता है। तो इसलिए कहा गया है कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन बरगज़ीदा थोड़े हैं। हम इंसान हैं, कमज़ोर हैं, तो हम उन मुश्किलात को देखकर घबरा जाते हैं, और कभी कभी हम फिर उस रास्ते को बदल देते हैं, और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ाएगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा डालें, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी, उसके कहने के मुताबिक उसकी खबरगिरी होगी। तो हम उस हद तक चले जाते हैं कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, उस पर मौत का फतवा, उसकी ज़िंदगी रसवाई के में छोड़ दें, और फिर उसका मज़ा देखें। फिर हम लुत्फ़ उठाते हैं, क्योंकि बहुत सारी लोग जो हैं वो किसी को दुख देकर वो सेटिस्फैक्शन हासिल करते हैं। ये एक नेचुरली इंसान की किस्में हैं कि किसी को दुख देना और फिर एंजॉय करना। तो ये वो लोग हैं जो आज इस हिकमत की किताब के अंदर उनके बारे में कहा गया है कि कुछ लोग हमेशा खुदा के साथ होते हैं और कुछ लोग उसकी मुखालफत में होते हैं, और ये शुरू ही से चला आ रहा है। आज की दूसरी तलावत में आज बेटी ने मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त कहा है, लेकिन आज की दूसरी तलावत
मुक़द्दस याकूब रसूल के ख़त में से ली गई है, क्योंकि ज़्यादातर तलावतें मुक़द्दस पौलुस रसूल के ख़त से होती हैं, तो हम फिर वही ज़हन में रखते हैं, तो फिर पौलुस ही कह देते हैं। लेकिन पढ़ा देखना चाहिए कि हम किस किताब में से पढ़ रहे हैं, या पहले तैयारी नहीं थी, उसे देखा नहीं गया, तो ज़रूरी है कि हम बेहतर तौर पर खुदा के कलाम की तलावत करें। मुक़द्दस याकूब रसूल, आज की दूसरी तलावत में इन दिनों में हम इस ख़त का मुतालिया कर रहे हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। ऐ मेरे भाइयों, जहाँ हसद और तफरका हो या तफिरका हो, वहाँ हंगामा और हर तरह का बुरा काम होता है। हसद और तफिरका, आज पूरा मुआशरा जो है इन बातों में धंस गया है। हसद अरूज पर है, तफिरके बहुत हैं, डिवीजन हो रही है, खींचातानी है, परेशानियां हैं। तो खुदा का बंदा ये कहता है कि जहाँ ये बातें होंगी वहाँ हर तरह का बुरा काम होता है। जब हसद होती है तो फिरकेबाजी होती है, तो वहाँ बुराई भी अपने अरूज पर होती है। तो हमने ये देखना है कि हम किन हालात के अंदर रह रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी है, हमारे घराने कैसे हैं, और हम वाकई ही मसीही कहलाने के हकदार हैं। मगर जो हिकमत ऊपर से है वो अव्वल तो पाक है, फिर सुलह पसंद, हलीम, तरबियत पजीर, रहम और अच्छे फलों से लदी हुई है, ना तरफदार और रियाकार, और सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। जो हिकमत खुदा की तरफ से है, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि अगर वो खुदा की हिकमत है तो वो बहुत ही खूबसूरत है और उसके फल बहुत ही खूबसूरत है, कि वो अच्छे फलों से लदी हुई है, वो किसी की तरफदारी नहीं करती। हम अक्सर किसी न किसी शख्स के तरफदार होते हैं। आज जितने भी फैसले होते हैं वो चेहरों को देखकर होते हैं। आज जितने भी अंजाम हो रहे हैं वो उसकी कुव्वत को देखकर, उसके स्टेटस को देखकर, हकीकत में इंसाफ जो है वो नहीं है। और ख़ुसूसी तौर पर हमारे मुल्क के अंदर तो बिल्कुल ही लाकानूनियत है। वो तरफदारी नहीं करती, वो रियाकार नहीं होती, वो सुलह कराने वालों के लिए सदाकत का फल सुलह के साथ बोया जाता है। तो मुक़द्दस याकूब आज कहता है कि सुलह कराने वाले बहुत कम हो गए हैं। पहले होता था कि गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो वहाँ के बुजुर्ग उस सारे वाक़या को बड़ी खूबसूरती से संभालते थे। वो ये समझते थे कि ये हमारे ही बेटियां बेटे हैं, ये दोनों पार्टियां हमारी हैं और ये हमारे गांव की बदनामी है। अगर ये बात कहीं और जाएगी तो वो सारे मामलात को बड़ी फहम फरासत के साथ, खूबसूरती के साथ उनको निपटा लेते थे और वो सुलह का बीज बोते थे कि भाई आइंदा से आपने ये हरकत नहीं करनी। तो उस दौर में बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी थी, बहुत एक दूसरे का शर्म व हया था, एक दूसरे का अदब व एहतराम था, एक दूसरे से मेल जोल था, एक दूसरे के गम और खुशी में शामिल होते थे और एक दूसरे को अपना समझते थे। आज अगर हम सारे के घर में लड़ाई हो रही है तो किसी को कोई परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर मोहल्ले में कुछ हो रहा है फिर भी हम बिल्कुल ला ताल्लुक़ हैं, चूँकि हम खुद उसमें शामिल नहीं हैं तो इसलिए हमारी दुनिया ही अलहदा है। हम अपनी दुनिया में हैं, वो पता नहीं कौन है कौन नहीं है। ला ताल्लुकी और बेहिस्सी की ज़िंदगी जो है वो हम गुजार रहे हैं। हम
ایک مسیحی ہونے کا کردار ادا نہیں کرتے۔ آگے یعقوب رسول فرماتے ہیں، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے آ گئے ہیں؟ کیا یہاں سے نہیں؟ یعنی تمہاری شہوتوں سے جو تمہارے اعضاء میں لڑائی کرتی ہیں۔ تم خواہش کرتے ہو اور نہیں پاتے، تم قتل اور حسد کرتے ہو اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ تم جھگڑتے اور لڑتے ہو مگر کچھ ہاتھ نہیں لگتا، اس لیے کہ تم مانگتے نہیں۔ تم مانگتے ہو اور نہیں پاتے، کیونکہ تم برے طور سے مانگتے ہو تاکہ اپنی بد خواہشوں کو پر خرچ کرو۔ تو آج کا یہ بڑا سخت میسج ہے کہ یعقوب رسول بڑی حیرانگی سے کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ یہ توقع نہیں کرتا کہ ایک مسیحی معاشرے کے اندر یا مسیحی کمیونٹی کے اندر یا مسیحی کلیسیا کے اندر لڑائی اور جھگڑے ہوں، کیونکہ وہ تو صلح کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ تو صلح کروانے آیا ہے، وہ تو صلح کا بانی اور صلح کا شہزادہ ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ تو اس لیے رسول بڑے پریشان ہوتے ہیں جب ہمارے اندر یہ باتیں دیکھتے ہیں۔ تو آج حسد کی بات کی گئی ہے اور تفرقے کی بات کی گئی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات کی گئی ہے، اور اس پر آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کس طرح ان میں سے نکل سکتے ہیں، کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ چیزیں قتل زہر قاتل ہے۔ یہ ہماری زندگی کو زہر کی جب ہم زہر ہماری زندگی میں دیا جاتا ہے کسی کو، تو پھر وہ آہستہ آہستہ ہماری زندگی کو ختم کر دیتا ہے، ایمانی روحانی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اور میرے عزیز بھائی اور بہنوں، وقت جو ہے وہ نزدیک ہے، آخری ایام ہیں، تو شیطان چاہتا ہے کہ مومنین جو خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کو علیحدہ کیا جائے، ان کو خدا سے دور کیا جائے، اور اسی لیے دوری ہوگی کہ ہم ان چیزوں میں پھنس جائیں گے اور خدا سے دور ہو جائیں گے۔ آج کی پاک انجیل میں خداوند یسوع المسیح خدمت کی بات کرتے ہیں، چھوٹا ہونے کی بات کرتے ہیں، خادم بننے کے لیے اکساتے ہیں۔ اور آج کی انجیل بھی بڑی خوبصورت ہے جو مقدس مرکز کی معرفت آپ نے سنی ہے کہ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد پہاڑی علاقے سے روانہ ہو کر جلیل میں سے گزرے، اور وہ نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے، کیونکہ وہ اپنے شاگردوں کو تعلیم دیتا اور ان سے کہتا کہ ابن انسان آدمیوں کے حوالہ کیا جائے گا اور وہ اسے قتل کریں گے، اور قتل ہونے کے بعد تیسرے دن وہ جی اٹھے گا۔ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے تو بھی پوچھنے کی جرت نہ کرتے تھے۔ یہ پاک انجیل کا پہلا حصہ ہے۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے خداوند یسوع المسیح کی پہلی اذیت کی پیشن گوئی پر غور کیا تھا۔ پچھلے اتوار خداوند یسوع المسیح اسی طرح اپنی اذیت کی بات کر رہا ہے کہ میں کاہنوں، سردار کاہنوں، فقیوں اور فریسیوں سے رد کیا جاؤں گا، میں ان کے ہاتھوں میں آؤں گا اور وہ مجھے قتل کریں گے، اور میں تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ اور پطرس اسے علیحدہ لے جا کر کہتا ہے کہ اے خداوند، یہ تجھ پر کبھی نہ ہونے پائے۔ آج دوسری دفعہ خداوند یسوع المسیح اپنی اذیت کی پیشن گوئی کر رہے ہیں، اور آج بھی رسول اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میں نے پچھلے اتوار بھی بتایا تھا کہ یہ وہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے، تصور نہیں کر سکتے تھے کہ جو مسیحا آئے گا اس کے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ جب ہم کسی چیز کا ذہن میں لا ہی نہیں سکتے، تصور ہی نہیں کر سکتے، پھر اس کو ماننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آج بھی لکھا ہے کہ لیکن وہ اس بات کو نہ سمجھتے تھے
تو بھی پوچھنے کی جرت بھی نہ کرتے تھے۔ ایک تو وہ یہ سمجھ نہیں رہے، کیونکہ وہ ان کا تصور یہ نہیں ہے کہ مسیحا جو ہے وہ دکھ کی زندگی بسر کر سکتا ہے، وہ دکھوں میں سے گزر سکتا ہے، دکھ اس پر آ سکتے ہیں، وہ مصلوب ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو میرا مسیحا ہے وہ فاتح مسیحا ہے، وہ بادشاہ ہوگا، اور ہم اس کے ساتھ بیٹھ کر بادشاہی کریں گے، ہم بڑے بڑے عہدے لیں گے، ہماری بلے بلے ہوگی، ہم بہت اچھے اس کے ساتھ رہیں گے، وہ ہمیں ہر طرح کی آسائش اور ہر طرح کا اطمینان دینے والا ہے۔ اس پر تو دکھ آ ہی نہیں سکتا، وہ دکھ میں کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ تصور تھا ان کا۔ اس لیے وہ سمجھنے سے قاصر ہے، اور پھر پوچھنے کی بھی جرت نہیں کرتے۔ اور اگلے حصے میں پھر وہ کفرنہوم میں آئے، اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا، تم راہ میں آپس میں کیا بحث کرتے تھے؟ مگر وہ چپ رہے، کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک دوسرے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے، بڑا کون ہے۔ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر میں ہو اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ تو راستے میں شاگرد بحث کر رہے تھے، اور جو خداوند یسوع المسیح نے اپنی پیشن گوئی کی، اذیت کی، دکھوں کی، اس پر ان کا کوئی دھیان نہیں ہے۔ وہ آپس میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جب یسوع المسیح بادشاہ ہوگا تو کس کا عہدہ بڑا ہوگا، کس کو زیادہ پروٹوکال ملے گا، کون زیادہ طاقتور ہوگا، بڑا کون ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے، اور یہ انسانی زندگی کی سب سے بڑی کمزوری ہے، سب سے بڑی کمزوری، کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ اور ہماری مسیحی برادریوں میں تو بہت زیادہ اس بڑے پن کو حاصل کرنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھنا، اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ اس دور میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور اس پر قابو پانا بھی اتنا ہی مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا سٹیٹس بڑا ہو، میرا برادری میں، خاندان میں، سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر میری بات ہو، میری بات ہو۔ بڑا کون ہے؟ ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، صرف اس لیے کہ ہم ٹھیک ہیں دوسرے غلط ہیں، ہم نے حکومت کرنی ہے، اور اس کے لیے ہر جائز اور ناجائز طریقہ اپنایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسانوں کی زندگیوں کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے اس میں بڑا ہوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ بہت ہی خطرناک حد تک اب یہ باتیں چلی گئی ہیں کہ جو میں ہوں اسی کو لوگ ایکسپٹ کریں، میرے سوا کوئی دوسری بات نہیں ہے، دوسرے کا کوئی وجود نہیں ہے، دوسرے کی کوئی فکر نہیں ہے، دوسرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دوسرا کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہم میں بڑا کون ہوگا۔ آج کا معاشرہ سارے کا سارا اس بڑا ہونے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، لیکن جو آج یسوع اس سے آگے کی بات کر رہا ہے وہ سن لیجئے اور اندازہ کر لیجئے کہ یسوع ہم سے کیا چاہتا ہے،
اور ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، ہم کس ڈگر پر جا رہے ہیں۔ ہمارا راستہ تو کوئی اور ہے، ہم تو غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ جب غلط راستے پر ہوں گے تو پھر ہماری منزل ٹھیک نہیں ہوگی۔ ہم میں بڑا کون ہے؟ اور اس نے بیٹھ کر ان 12 کو بلایا اور ان سے کہا، اگر کوئی اول ہونا چاہے تو وہ سب میں آخر ہو اور سب کا خادم بنے۔ اگر کوئی آپ میں بڑا ہونا چاہتا ہے تو وہ سب سے آخر میں ہو اور سب کا خادم ہو، سب کا، جس کو آپ پسند بھی نہیں کرتے، جو معاشرے میں بہت غریب شخص ہے، جس کو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اس کا بھی خادم بننا ہے۔ یہ ایک طرف ایک ایکسٹریم ہے اور دوسری طرف دوسری ایکسٹریم، اور سب کا خادم بنے۔ اور ایک چھوٹے بچے کو لے کر ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور اسے گود میں لے کر ان سے کہا، جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرے مجھے قبول کرتا ہے، اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے مجھے نہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے قبول کرتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے کو، خداوند یسوع المسیح ہمیشہ چھوٹے بچوں کو پیار کرتے ہیں، اور آج بھی وہ ایک چھوٹے بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں۔ خداوند یسوع المسیح جب بھی کسی بچے کو دیکھتے تھے تو انہیں وہ پہلا انسان یاد آ جاتا تھا جب وہ گناہ سے پاک پیدا ہوا، جب اس کے نتنوں میں خدا نے اپنا دم پھونکا اور وہ معصوم، ہر گناہ سے پاک۔ تو بچہ جو ہے وہ بھی ہر گناہ سے پاک ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ بچوں کے چہرے پر کیوں معصومیت دیکھی جاتی ہے، اور ہر شخص اس چہرے کو چھونا چاہتا ہے، ہر شخص اس چہرے سے پیار کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ قدرتی طور پر اس کے جسم کے اندر گناہ کا زہر موجود نہیں ہوتا، اور وہ ہر سب کو ہی پیارا لگتا ہے، کیونکہ ابھی اس کی ذاتی زندگی میں گناہ داخل نہیں ہوا۔ اس لیے وہ معصومیت جو خدا کو پسند ہے، جو خدا چاہتا ہے کہ ہر چہرے پر وہ معصومیت دیکھے، گناہ کے زہر کو ختم کرے، گناہ سے ترک کرے گناہ کو، اور گناہ سے توبہ کر کے اس معصومیت کو پھر سے حاصل کرے۔ اور بچہ جو ہے وہ ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے خاندان کے ہر فرد پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی رائے کو کوئی ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی اس لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی جب چھوٹا بہن بھائی ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی بات کو سارے ہی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور ہمیشہ اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی خاندان کے اندر جو سب سے چھوٹا ہوتا، اور اس کی کسی بھی بات سے بڑی مشکل سے ہی اتفاق ہوتا ہے۔ تو آج یسوع المسیح اس بچے کو لے کر ایک بہت بڑا درس دے رہے ہیں کہ اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہتا ہے، اگر کوئی حقیقی مسیح بننا چاہتا ہے، اگر کوئی واقعی ہی یہ چاہتا ہے کہ میں یسوع مسیح کی گود میں آ جاؤں، یسوع مجھے قبول کر لے، یسوع میرے ساتھ میل ملاپ رکھے، تو پھر ہم سب نے گناہ کو ترک کرنا ہے، بچے جیسی معصومیت اپنی زندگی میں لانی ہے۔ اور خداوند فرماتے ہیں کہ جب بچہ بن کر آپ مجھے قبول کرتے ہیں تو مجھے قبول نہیں کرتے بلکہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتے۔ تو بڑی خوبصورت بات ہے۔ آئیں آج ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے، ان خوبصورت باتوں کے لیے، حکمت اور دانائی کی باتوں کے لیے، اور یعقوب رسول کے خصوصی میسج کے لیے،
کہ یہ لڑائی اور جھگڑے تم میں کہاں سے آ گئے ہیں، اور اگر کوئی بڑا بننا چاہتا ہے تو وہ سب کا خادم بنے۔ سب کا خادم بننا، سب کی خدمت کرنا، یہ خدا کی نظر میں بڑا ہونا ہے۔ لیکن شاید یہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس لیے ہم اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ لیکن جب ہم معاشرے میں ہم بڑا ہوتے ہیں تو والے لوگوں کی بڑی پذیرائی ہوتی ہے، سلام سلام، سٹیٹس، پروٹوکول، تو یہ ہمیں اچھا لگتا ہے کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی مشکلات کھڑی ہیں۔ لیکن جب آپ دوسروں کی، سب سے چھوٹوں کی، ہر شخص کی خدمت کرنا سیکھ جائیں گے تو اس وقت اس میں عظمت ہے، اور وہ خدا کی نظر میں بڑا ہونا ہے۔ یسوع آپ کو قبول کرتا ہے، یسوع آپ کو گود میں لیتا ہے، یسوع آپ کو پیار کرتا ہے، اور یسوع کہتا ہے کہ اسے میں آپ کو قبول نہیں کر رہا بلکہ میرے بھیجنے والا بھی آپ کو قبول کر رہا ہے۔ خدا کرے کہ ہم سب اس ساری باتوں کو سمجھ سکیں اور خدا کی نظر میں بڑا ہونا سیکھیں اور سب کی خدمت کرنا سیکھیں، اور خدمت میں عظمت ہے، خدمت میں بڑائی ہے، اور وہ ہمیں خداوند یسوع المسیح کی تعلیمات سے ملتی ہے۔ مشکل تعلیم ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ ہم سب نے یہی کوشش کرنی ہے، یہی راستہ ہے، یہی منزل ہے کہ ہم سب کے خادم بنیں، ہم سب ایک دوسرے کو قبول کریں، ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں، اور ایک اس معاشرے کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ آج معاشرہ بہت بگڑ چکا ہے، بہت بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، بدی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، پریشانیاں، مسائل بہت زیادہ ہیں، چونکہ ہم اس تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم خدمت گزار نہیں ہیں بلکہ خدمت کروانا چاہتے ہیں۔ لیکن یسوع کہتا ہے کہ میں خدمت کرانے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آئیں ہم بھی یسوع کی اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کہ ہم نے خدمت کرانی نہیں بلکہ خدمت کرنی ہے۔ خدا ہم سب کو خدمت کرنے کی روح عطا فرمائے، مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔